बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम आपको आज पेशावर यूनिवर्सिटी का जो बोटानिकल गार्डन था उसका आपको हम सैर करवाते हैं, बल्कि हम आपको उसकी जो दुख भरी कहानी है वो दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पेशावर यूनिवर्सिटी का बोटानिकल गार्डन था। 2005 में ये तामीर हुआ था और इसकी तकरीबन 140 जिरब ज़मीन पे ये मुहित था, इसके जो कवरिंग रकबा था। इसमें कुरानी गार्डनिंग था, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइल्ड लाइफ थी, जंगली हयात थी, दरख्तें थी और मतलब काफ़ी सारी इसमें ये था कि MSc बॉटनी, MPhil बॉटनी और PhD बॉटनी की क्लासें लगती थी बाकायदा। इसमें जो MMA गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, अकरम खान दुरानी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी गवर्नमेंट में ये बनी थी। बाद में वो हुकूमत चली गई और सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। अब अल्लाह जाने इसको किसने ये उखाड़ा। आप देख रहे हैं कि इसकी जो जंगले हैं, जो दरवाज़े हैं, इसको भी उखाड़ के भी कोई ले गया। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है जब कोई एक मुल्क दूसरे अपने दुश्मन मुल्क पे हमला करता है तो उसको तख्त ताराज करते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मंजर ऐसा पेश करते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई किसी दुश्मन मुल्क ने इस पर हमला किया है और इसका सब कुछ उखाड़ के ले गया। ये देख रही आपको नज़र आते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त ये जो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड भी किसी ने उखाड़ के ले गया। साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे। साथ साथ जो ये जो जंगले हैं आप देख रहे हैं, ऊपर से ये दरवाजे लगे थे, जंगले थे, ये बिल्कुल मतलब ऐसा है कि किसी ने आरी से काटा हुआ है, उखाड़ के ले गया और अब इसका नामो निशान भी नहीं है। अब इसका नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आवाम का, लोगों का, तलबा का, यूनिवर्सिटी का। इसमें सैकड़ों लोग मुतय्यन थे, उसमें स्टाफ थे, काम कर रहे थे। अब सोचने की बात तो ये है कि भाई आखिरकार जब ये सारा कुछ, ये तबाही का जो मंजर आप देख रहे हैं, जब ये सब कुछ हो रहा था, ये लोग कहाँ थे? इन्होंने मतलब क्यों उनको नहीं रोका? वजह क्या बनी इसका? कम से कम जो लोग इसके नाम पे तनख्वाह लेते थे, इसका एक डायरेक्टर था बाकायदा और इसका अपना था, स्टाफ था, माली थे, चौकीदार थे, उनकी तो जिम्मेदारी बनती थी ना कम से कम ये इसको बचा लेती है। मगर फिर वही बात कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। बस उन्होंने भी वो फ़ारसी का मतलब है कि माल मुफ्तिल बेरहम, माल गनीमत जाना, और उनको जो नज़र आ गया, किसी को दरवाज़ा हाथ लग गया, किसी को खिड़की, किसी को पंखा, और किसी ने आके जंगले तोड़ के कबाड़ में भेज दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जो इंतज़ामिया है, जो स्टाफ है, उनका ये है कि ये जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने उसको बंद करा दिया और मामला अदालत तक पहुंच गई और अब इसमें से तकरीबन कोई 44 लोग फारिग कर दिए गए, घर भेज दिए। तो सवाल ये पैदा होते हैं कि भाई चलो जिसने भी बंद किया, मगर ये एक यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच थी, एक डिपार्टमेंट थी, एक शुबा था, आखिरकार इतने तबाही किसने किया? ठीक है, साथ ही पुलिस स्टेशन भी है सामने, बिल्कुल उसके करीब है, अज़ाखेल नौशेरा का जो डिस्ट्रिक्ट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जितने तबाही यहाँ पे मची है, मेरे ख्याल में ये किसी दुश्मन मुल्क भी इतना, किसी दुश्मन मुल्क जब हमला करते वो भी इतना नहीं करता, और ये अपने नहीं किया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने नहीं किया होगा। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के अपना हमला उसमें इन्वॉल्व हो, अपना स्टाफ इन्वॉल्व हो। हम आपको इस यूनिवर्सिटी की जो तबाही का मंजर है हम आपको आगे जाके दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। शुबा बॉटनी यानी नबातात में मज़ीद तहक़ीक़ करने के लिए बोटानिकल गार्डन यानी नबाताती बाग की ज़रूरत पड़ती रहती है। पेशावर यूनिवर्सिटी की बॉटनी डिपार्टमेंट के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद ने 2005 में अज़ाखेल के मुकाम पर एक बोटानिकल गार्डन बनाने का इरादा किया। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी। सूबाई वज़ीर आला अकरम खान दुरानी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस मकसद के लिए 165 जिरब यानी 80 एकड़ ज़मीन सूबाई हुकूमत ने फराहम की। अरबों रुपए की लागत से यहाँ बोटानिकल गार्डन तामीर हुआ, जिसमें एक कुरानिक गार्डन भी बनाया गया। उस कुरानिक गार्डन में उन पलदार दरख्तों को लगाया गया जिनका जिक्र कुरान पाक में आया हुआ है। लाखों की तादाद में दरख्त लगाए गए और यहाँ शुबा बॉटनी यानी नबातात के 400 तलबा तलेबात के लिए क्लासरूम्स, दफातर, कैफेटेरिया, पार्क, लेबार्ट्रीज़, ग्रीन हाउसेस और तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर
بھی تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، ہم بوٹانیکل گارڈن کے دو نورخ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ وہ خوشحال دور تھا جب یہاں زندگی رواں دواں تھی۔ یہاں باقاعدہ طور پر باٹنی کی کلاسیں لگتی تھی، 400 طلباء یہاں مقامی تھے اور ہزاروں کی تعداد میں دوسرے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات بھی باٹنی پر تحقیق کے غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ بوٹانیکل گارڈن نہ صرف باٹنی کے طلباء کے لیے تحقیقی مرکز تھا بلکہ عام لوگوں کے لیے تفریح گاہ کا بھی مرکز تھا۔ یہاں روزانہ بہت بڑی تعداد میں سیاح آیا کرتے تھے جن سے باقاعدہ طور پر فیس وصول کیا جاتا۔ یہاں بچوں کے لیے جھولے اور بڑوں کے لیے پارک میں بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا، جہاں لوگ آ کر چند لمحوں کے لیے دنیا و مفیہا کا غم بلا کر محظوظ ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت یہاں کافی چہل پہل ہوا کرتا تھا۔ صبح کے وقت یہاں BC سے لے کر MPhil اور PhD تک کلاسیں لگتی تھی۔ اس بوٹانیکل گارڈن کی اصل تصویر کو واضح کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے اس بوٹانیکل گارڈن کی اس وقت کی فوٹیج بھی ناظرین کی نظر کر دی ہے جب یہ پورے جوبن پر تھا، اور اس وقت کے طلباء و طالبات اور عملے سے کی گئی بات چیت بھی اس رپورٹ میں شامل ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ بوٹانیکل گارڈن نزاخیل کے بانی اور پہلے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ اس کا جو تھیم ہے ایکچولی 1992 میں جب کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی کا آغاز ہوا، اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ خیبر پختونخوا میں ایک وسیع و عریض خطے عرض پہ ایک بوٹانیکل گارڈن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کنسپٹ کو میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پریزنٹ کیا اور انہوں نے 37.861 ملین گرانٹ دے دیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس زمین نہیں تھی تو اکرم خان درانی صاحب اس وقت کے صوبائی حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے یہ زمین پشاور یونیورسٹی کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد جو پیسہ ملا وہ اس کے ڈیولپمنٹ پہ لگا، اور پشاور یونیورسٹی نے اس کے لیے باقاعدہ اپنے سالانہ بجٹ میں پیسہ بھی مختص کر دیا۔ تو یہ تو اس کا وہ لب لباب ہے، اور بیسیکلی یہ جو بوٹانیکل گارڈن بنا ہے اس کا چونکہ آغاز 1992 کے کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی جو اقوام متحدہ کے امبریلے کے نیچے طے ہوا تھا، تو اس میں ہم نے جو دوسرے گارڈن سے مختلف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کا 9 سالہ ایجوکیشن پروگرام اس میں شامل ہے۔ 4 سال BS باٹنی پروگرام چل رہا ہے، 2 سال MPhil کا اور 3 سال PhD کا پروگرام چل رہا ہے۔ تو یہ ایک واحد بوٹانیکل گارڈن ہے کہ ایک تو پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑا بوٹانیکل گارڈن ہے اس خطے میں، جو سینٹرل ایشیا کی بالکل انٹرنس پہ واقع ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے جس میں ٹرائبل ایریا بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اور افغانستان بھی ہے، تاجکستان، یہ چترال بھی ہے، اور میکسیمم جو پلانٹ بایو ڈائیورسٹی ہے اسی علاقے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اس کا جو بڑا کنسالیڈیٹڈ پروگرام ہے ایجوکیشن کا، اور ساتھ یہ کنزرویشن کے لیے یہ 283 ایکڑ پیس آف لینڈ پہ پھیلا ہوا بوٹانیکل گارڈن بھی ہے۔ چونکہ اس گارڈن کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں مختلف چیزوں کو ہم نے فوکس کیا ہے۔ یہاں جو ناپید ہونے والے پودے ہیں جو کہ ہیومن انٹرفیئرنس کی وجہ سے اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے، ترقیاتی کام کرنے کی وجہ سے ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے اور وہ جو پودے ناپید ہوتے جا رہے ہیں ان کی بحالی ایک بہت بڑا مقصد ہے ہمارا۔ اس کے ساتھ ہی پاورٹی ایلیویشن، غربت کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، تو اس کے لیے میڈیسنل پلانٹ قدرت نے زبردست ایک عطیہ دیا ہوا ہے، تو ہم اس میڈیسنل پلانٹ کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ بعض پودے ایسے جو بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی نایاب ہے، اور اس عام طور پہ ہم تو ایگریکلچر فارمنگ میں ہم گندم، جوار، مکئی اور گنے اسی طرح ہم محدود ہیں۔ اگر ہم
मेडिसिनल प्लांट को कमर्शियल क्रॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सके तो अच्छा खासा हमारे जो फार्मिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। और इसमें अभी मेट्रिकेरिया एक पौधा है, वो जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा करामत है और एज ए TB इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो पर केजी हज़ारों रुपए में मिलता है, लेकिन अगर उसको आप कल्टीवेट कर ले तो एज ए मेडिसिनल क्रॉप तो अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। हमारे इस बोटानिकल गार्डन में मेडिसिनल गार्डन एक है, दूसरा हमारा कुरानिक गार्डन है जिसमें हमने वो पौधे जो कुरान में ज़िक्र है उसका हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि करंट जो उलमाए किराम है और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उनके दरमियान जो फासला है वो कम से कम हो जाए। और इस्लामी उलूम में नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है उसको हमारी जदीद तबके को पहुंच सके। इसके अलावा हमने बाकायदा ऑर्चिड्स इसमें लगाए हैं, ओलिव ऑर्चिड है, ये जो दूसरे जितने भी पौधे सब के हमने ऑर्चिड्स बाकायदा लगाए हैं। हमारे पास नेटिव गार्डन जिसमें हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ पौधे जो कि यहाँ के अपने पौधे जो कि दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं है वो भी हमने इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा एक पाम गार्डन भी है जिसमें खजूर और ये जो पाम के मुख्तलिफ अक़साम है उसको भी उसमें उगाया जाता है। अब इसमें हमारे पास ग्रास गार्डन जिसमें सिर्फ ग्रासेस, चूँकि ग्रासेस वो किस्म है पौधों का जिस पे हमारा एग्रीकल्चर बेस करता है, तो ये ही भी बहुत ज़्यादा अहम है। हमारा एक्वेटिक गार्डन है जिसमें हम पौधों को जो आबी हयात है वो भी हम करते हैं। चूँकि ये बेस होता है प्लांट्स, 5 नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी, ज़मीन, मादनियात, पौधे और हैवानात। जहाँ आप पौधों को इस्टेब्लिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो रिलेटेड इसके बाकी जो ज़खायर है 4 पानी, ज़मीन, मादनियात और साथ ये जो पौधे हैं, ये जानवर है, ये ऑटोमेटिकली इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो मैंने देखा 2005 में जब हमने इस गार्डन को इस्टेब्लिश किया तो इस ज़मीन को अगर आप देख लेते तो ज़मीन में बहुत ज़्यादा उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, सैलिनिटी बहुत हाई थी यहाँ। लेकिन अभी आप इसको 2005 से अभी 2014 में 15 में कंपेयर कर लें तो बहुत ही फ़र्क पड़ गया, ज़मीन इम्प्रूव हो गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो फाना, बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया है। आप जगह जगह आप देख सकते हैं, बल्कि आपने देख लिया होगा कि हमारे एक कॉर्नर पे बाकायदा बंदर नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इसी तरह हमारे जो एक्वेटिक जो ड्रेन है वहाँ एम्फीबियस फ़िश निकल आया है नेचर में, और मिसगुरनस इंग्वेली कार्डेटस इसको कहते हैं, और बाकायदा इस पे एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा गया है। तो साथ साथ ये उसके जो ऑफ शूट है, मज़ीद जो इसके फ़वाइद है वो भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो जो बागात थे पुराने ज़माने के सैर व तफरीह के लिए लोग जाया करते थे वो भी श्रिंक होते जा रहे हैं। तो ये एक वाहिद जगह है जो कि इतने वसी ख़ित्ते अर्ज़ पे ये बनाया गया है, तो लोगों की सैर व तफरीह के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं एज़ ए मुस्लिम, कि हमारे घरों में, हमारे इदारों में, जहाँ भी हम हो, एक हमारे पास लाइब्रेरी ज़रूरी है कि हमारे पास पढ़ने के लिए कम से कम
1 2 4 کتابیں یا زیادہ بھی ہو سکتے اگر محبت ہو پودوں یہ کتابوں کے ساتھ. کتابوں کا ذخیرہ ہو جائے تو لائبریری تو ہمارے گھروں میں بھی علم و تدریس کا وہ سورس ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے گارڈن کہ کم از کم ہم سب اپنے زیر اثر اپنے گھروں میں اپنے دفاتر میں اپنے علاقوں میں پودوں کو ہم وافر مقدار میں گرو کر لیں. اور ابھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے گرین گروتھ انیشیٹو کے نام سے 1 ارب پودے لگانے کا ایک زبردست ایمبیشیس پلان پریزنٹ کیا ہے. لیکن ایمبیشیس پلان پریزنٹ کرنا کافی نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس اگر ہم سب مل کے اس پروگرام کو آگے نہ بڑھائیں. اگرچہ گورنمنٹ نے جو ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے آئی اپریشیٹ دی گورنمنٹ دس از ونڈرفل. لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشاور یونیورسٹی کا جو یہ زمین ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں پودے اگانے کی صلاحیت موجود ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ گرین گروتھ انیشیٹو کے لیے اسی جگہ کو ایز اے فوکل پوائنٹ مقرر کرے اور تمام جو سرکاری کالجز ہے یونیورسٹیز ہے اس میں بھی اس کی ذیلی نرسریاں اسٹیبلش ہو. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر میں لائبریری ہو اور ہر گھر میں ایک گارڈن بھی ہو اور ہر ادارے میں بھی اسی طرح لائبریری اور گارڈن ہو. تو اس کے ساتھ گرینری آ جائے گی اور گرینری کے ساتھ ہماری اکانومی ہماری جو سوشل پرابلم ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو آئی وش کہ ہم سب اپنے گھروں میں اپنے دفاتر میں اپنے اداروں میں لائبریری اور گارڈنز اسٹیبلش کریں. اس وقت چند طلبہ و طالبات کی تاثرات بھی ناظرین کے پیش نظر ہے. میرا نام نیلم حیات ہے اور میں 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ ہمارا بوٹینیکل گارڈن ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں مطلب اور بھی ہماری باٹنی کے جو برانچز ہے پشاور یونیورسٹی میں ہے لیکن اس گارڈن کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پریکٹیکل ورک کیا جاتا ہے اور یہاں پہ پلانٹس بھی جو اسپیشیز ہے بہت زیادہ ہے. اور پلانٹس تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو ہم یونیورسٹی جو انوائرمنٹ ہے ان کا لنگس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو آکسیجن ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے انوائرمنٹ ہمیں کلین دیتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے. تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے اور باقی یہ ریکریشن کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. یہاں پر آؤٹ سائڈرز بھی آتے ہیں ریکریشن کے لیے. یہاں پر ایز اے ہمارا جو اسٹڈیز آورز ہے جب وہ آف ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایز اے پارک لوگ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. میرا نام عائشہ ہے اور میں 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف پشاور میں. اور پودوں کی کنزرویشن کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں پودوں کو کنزرو کرنا چاہیے اپنی آنے والی نسل کے لیے. اور کنزرویشن کا دو طریقے ہیں وہ ایک ہے ایکس سیتو کنزرویشن ایک ہے ان سیتو کنزرویشن. ایکس سیتو کنزرویشن کا مطلب ہے جو ہم پیرنٹ پلانٹس سے جو جدا ہو جاتے ہیں ان کو ہم اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے حالات ایسے ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ ادھر گرو کر سکے. اس کو ایکس سیتو کنزرویشن کہتے ہیں. اور جو پیرنٹ پلانٹ کے نیچے ہی گرو کرے ان کو ہم ان سیتو کنزرویشن کہتے ہیں. اینڈ دس از میرا نام ناجہ شاہ ہے اور میں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 7 سیمسٹر میں ہوں. پودوں کے بارے میں یہ کہوں گی کہ پودوں کے یہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمیں انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں اور اس سے سوئل ایروجن بھی ہوتی ہے. پلانٹ کے بہت سے فائدے ہیں لیکن نقصانات بھی ہے. اگر ہم پودوں کو کٹ کر لیں تو یہ بہت سی فیکٹرز کو افیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل سوئل ایروجن, فلڈ لیول اور اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ اسے وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں اور گلوبل وارمنگ اس سے ہوتی ہے. اور فار ایگزامپل اس سے ایکالوجی بھی وہ افیکٹ ہوتی ہے. ایکالوجی ہمیں وہ پلانٹس اور اینیملس اور ہیومن انٹریکشن کے وہ کر دیتے ہیں, افیکٹ کر لیتے ہیں. جی میرا نام سید راغب بخاری ہے. میں پلانٹ بایو ڈائیورسٹی جو سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی بوٹینیکل گارڈن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 7 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں.
پودوں کی اہمیت کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو انسان کا جتنا بھی زندگی کا دار و مدار ہے وہ سب کچھ پودوں پہ ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی نارمل زندگی میں سب کچھ، آپ کو جو کپڑے ہیں وہ پودوں سے مل رہے ہیں، آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کو پودوں سے مل رہا ہے، آپ کو جو شیلٹر ہے وہ آپ کو پودوں سے مل رہا ہے، آپ کو سب کچھ پودوں سے مل رہا ہے. باقی جو ہے پودوں کا ہمارے بایو ڈائیورسٹی اور اس پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہے. پرندے پرند جو ہیں یہ پودوں پہ اپنا گھر بناتے ہیں، درختوں کے اوپر اپنا گھر بناتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور ڈیفارسٹیشن کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے یہ ہمارے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب گرین ہاؤس افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گیسز ہیں، جو گرمی دنیا پہ آتی ہے وہ واپس اس کی وجہ سے نکل نہیں سکتی. اور یہ پودے جو ہیں یہ گرین ہاؤس افیکٹ کو جو ہے کم کرتے ہیں. اگر ہم ڈیفارسٹیشن کریں گے تو گرین ہاؤس افیکٹ زیادہ ہوگا. گرین ہاؤس افیکٹ زیادہ ہوگا تو اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں گلیشیئرز ہیں وہ جلدی پگھلنے لگیں گے اور ہمارے سمندر جو ہیں ان کا جو سطح سمندر ہے یہ اوپر آنے لگے گی. تو جو بھی ملک جو ہیں وہ سطح سمندر کے ساتھ لگتے ہیں پانی ان پہ آ جائے گا اور وہ جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے پانی کے اندر. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے کیونکہ یہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے یہ کم ہو اور اس سے ہم لوگ بچ سکیں جو تباہی آ رہی ہے. مائی نیم از ام لیلا اور میں یہاں 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور ہم یہاں اپنا پڑھائی کے لیے آتے ہیں ایز اے پریکٹیکلی. ہم سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم یہاں پہ پریکٹیکلی ریسرچ ورک بھی ہمارے لیے ایزی ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ ہر ٹائپ کی مطلب پڑھائی ہمارے لیے ایزی ہوتی ہے. تو ہم بہت دور سے یہاں پہ آتے ہیں تو مطلب ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت دور جا رہے ہیں اور یہ، لیکن ہم اپنے پڑھائی کے لیے ادھر آتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ سب پریکٹیکلی ہم اپنی فیلڈ کو جان سکیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیے ریسرچ ورک بھی ایزی ہے اور جو ہم مطلب پڑھنا چاہے تو بہت ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں. میرا نام شزا ہے اور میں اس ڈپارٹمنٹ سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی میں باٹنی پڑھ رہی ہوں. ادھر ہم لوگ آتے ہیں پلانٹس کو اسٹڈی کرنے، پریکٹیکل ورک جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم چیزیں پڑھنے آتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں. یہاں ہم لوگ پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو کوشچن پلانٹس کی تو فوائد ہیں یہاں پہ. ہمیں جو ابھی جو سب سے زیادہ نیڈ ہے وہ پلانٹس کی ضرورت ہے اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم ہمارے جو ہمارا کنٹری ہے جس مطلب سچویشن سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں پلانٹس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جیسے انڈسٹریز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بلڈنگز اور انڈسٹریز بنتی ہوئی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کچھ بن رہا ہے وہ رہ بھی رہا ہے. لائک اس کی جو چیز بنتی ہے اس سے، جس طرح انڈسٹریز ہو گئی، بناتے ہیں کیمیکلز، بناتے ہیں پروڈکٹس ہمارے لیے بناتے ہیں، بٹ ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے رکھنے کی. ان کو وہ ندیوں میں بہاتے ہیں یا اس طرح ادھر ادھر نالیوں میں بہہ رہے ہوتے. تو یہ سب گندگی ہے، یہ سب ہماری انوائرمنٹ کا نیڈ نہیں ہے اور ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں. کیونکہ یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہی جو ویسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ یوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ، اور پھر جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کو اور اچھا بناتے ہیں. مطلب گیس، جس طرح ہم لوگ نارمل بچوں والی بات ہے، ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ پلانٹس جو ہے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ. مطلب کہ پلانٹس اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آپ کی ایڈوانٹیج کی چیز دے رہے ہیں اور آپ سے آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی چیزیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پلانٹ جو ہے آپ کی لائف کا بیسک جو اب حصہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہی جو ہیں ہمیں ووڈ، ہمیں آپ کی اکنامکلی تو بہت امپورٹنٹ ہیں یہ. اور جس طرح لائک میڈیسنز یہ آپ کو دیتے ہیں، کلودنگ ان سے آپ کی، شیلٹر آپ سے ان کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب سائنٹیفک ویز ہیں جو ہماری نیڈ ہے، ہمارے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارا پاکستان جب تک اس چیز میں، بیسک چیزوں میں آگے نہیں جائے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہمیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو اپنا مطلب ہمارے ملک کا خیال کریں اور ہر ایک انسان جو ہے اپنے ارد گرد ماحول اور اپنے ملک کو سوچ کے کام کرے. السلام علیکم، میرا نام عروسہ انم ہے اور میں سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں 5th سیمسٹر کی. ڈیفورسٹیشن کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے پاس، ایک تو فلڈ ہو گیا ہے جو پاکستان میں مطلب وہ عام ہوتا ہے، جو پچھلے سالوں میں بھی آئے تو اور بہت تباہی ہوئی تھی یہاں پہ. تو ایک فلڈ ہو گیا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے نقصان وہ لینڈ ایروژن ہو گیا ہے اور شیلٹر ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے ہیومن، اور اس کے لیے آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے برڈز وغیرہ کے، لائک ہیومن کے لیے بھی.
اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیفورسٹیشن کے نقصانات ہیں وہ ہے کہ اوزون لیئر ہمارے پاس خراب ہو جاتا ہے, ختم ہونے کے چانسز اس کے بہت ہوتے ہیں, لائک یہ گیس ڈفرینٹ ٹائپ کی جو گیس ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور ہمارے پاس انوائرمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, لائک جو گرینری ہمارے پاس وہ ختم ہو جاتی ہے ڈیفورسٹیشن سے. سو میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہر انسان کو جو ہے اپنے ارد گرد ضرور ایک ایک پودا لگانا چاہیے, جس سے ہمارے پاس انوائرمنٹ بھی بنتا ہے اور ہمارے لیے دوسرے فوائد بھی مل جاتے ہیں اس سے. السلام علیکم, مائی نیم از صفا اور میں سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں 5th سیمسٹر کی. میں یہی میسیج کنوے کرنا چاہوں گی صرف پاکستان کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو, کیونکہ اس دنیا کو پلانٹ کی ضرورت ہے. وہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پلانٹ وہ کر رہا ہو, مطلب سو کر رہا ہو اس ٹائم, اور اس ٹائم کوئی کہے کہ قیامت ہو گئی ہے, تو وہ اس پلانٹ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہیے, وہ اس کو پہلے سو کرے, اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلا جائے. مطلب اس کی امپورٹنس اتنی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ مطلب گرو کریں گے تو اس سے تو سب سے پہلے ہماری انوائرمنٹل پولوشن کم ہو جائے گی, جو کہ آج کل بہت جس طرح ہم سنتے ہیں کہ اوزون لیئر ڈپلیشن ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں ختم ہو جا سکتی ہے اس کے ذریعے. اور سیکنڈ یہ کہ مطلب جی, تو میں اب جو گھر میں ہماری بہنیں ہیں جو نہیں پڑھتی, تو ان کو میں یہی میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے گھر میں ہی پلانٹس کو جتنا وہ ہو سکے وہ گرو کرے, اپنے ارد گرد ماحول کو گرین بنائے. اور اگر ان سے مطلب اگر یہ انوائرمنٹ ornamental پلانٹس ہو گئے ہیں, کچن گارڈن ہو گئے ہیں, جو ویجیٹیبلز ہے, فروٹس ہے, یہ گرو کرے. اور بس یہی. مائی نیم از لیلا اور میں یہاں 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ ہمارا سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں ہم ادھر ذاخیل بوٹینیکل گارڈن آتے ہیں. یہاں پہ ہماری کلاسز ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہے. ہم بہت دور سے آتے ہیں لیکن ہم یہ وہ مطلب اتنا وہ مینشن نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کیا پرابلم ہے کیا نہیں. الحمدللہ جو سیفلی ٹرانسپورٹ بھی ہے, اور یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ ہمارا جو پریکٹیکل ورک ہو, ہماری جو اسٹڈی ہے وہ فیلڈ ورک ہے نا, باٹنی ایز اے فیلڈ ورک. تو ہم اگر پریکٹیکلی پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا, بہت فائدہ مند ہوگا. تو یہاں پہ ہم اپنا ریسرچ ورک بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ گارڈنز ہے, مطلب کچن گارڈن الگ ہے, قرآنک گارڈن ہے, اور روز گارڈن ہے, میڈیسنل گارڈن ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے ساتھ الگ الگ ہم نے یہاں پہ مطلب پرووائڈ کیے سر لوگوں نے. تو یہاں پہ سب کچھ ایزیلی ہے ہمارے لیے, پڑھنا بھی ایزیلی ہے. ہم ہر ایک فیلڈ کو الگ الگ سے پڑھ سکتے ہیں کہ میڈیسنل پلانٹس کیا ہے, اس کا کیا مطلب ایز اے یوز ہے, اور قرآنک گارڈن کیا ہے کہ قرآن میں کون کون سے پلانٹس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو یہ الگ الگ ہم نے یہاں پہ گارڈن بنائے ہوئے ہیں. تو اس بوٹانیکل گارڈن میں اس وقت 100 سے زیادہ عملہ تعینات تھا, جن میں 11 فیکلٹی ممبرز یعنی پروفیسر بھی شامل تھے. 1100 مربع فٹ پر اکیڈمی بلاک بنایا گیا تھا. باغ کی دیکھ بھال اور آبپاشی کے لیے 2 عدد ٹیوب ویل بھی لگائے گئے تھے, اور ٹریکٹرز و دیگر مشینری سے اس کی مزین کیا جاتا تھا. ڈاکٹر عبدالرشید ریٹائر ہوئے تو دوسرے ڈائریکٹر نے چارج سنبھال لیا. جو ہم یہاں ہے یہ میڈیسنل گارڈن ہے یونیورسٹی آف جو بوٹینیکل گارڈن کا. یہ جو پلانٹ ہے جی, اس کا بوٹینیکل نیم ہے جی کلچکم لیوٹیم اس کا نام ہے جی. اس سے ایک میڈیسن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے جس کو کلچسین کہتے ہیں. یہ جو کلچسین ہے جی یہ اینٹی کینسر ہے. یہ جو پلانٹ ہے جی ہم نے اس کو یہاں انٹروڈیوس کیا ہے ہزارہ ڈویژن سے. یہ عام طور پر ان علاقوں میں جہاں جو گلیشیئر ریسیڈ ہوتے ہیں جی, میلٹنگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر نیچے تھوڑی سی زمین اس گلیشیئر سے جب میلٹنگ ہو جاتی ہے زمین ہو جاتی ہے, تو یہ جو پودے ہیں جی ان علاقوں میں یہ اگتے ہیں. تو ہم اس کو ہم ٹیکنیکلی جیوفائٹ کہتے ہیں سر, کیونکہ یہ بلبز ہوتے ہیں اس کے زمین کے نیچے ہوتے ہیں. یہ جب عام طور پر ونٹر میں اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ بلب کے ذریعے. یہ جب ہم یہاں لگاتے ہیں جی یہ پیرینل ہوتے ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتے, پھر جنریٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بہت امپارٹنٹ میڈیسنل پلانٹ ہے جی. یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, مطلب پاکستان سے لوگ اس کو فارن میں بیچتے ہیں, کیونکہ اس سے یہ جو ڈرگ ہے جس کو ہم کلچسین کہتے ہیں اینٹی کینسر, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرا نام
بشیر خان اور میں یہاں پر ایز لیکچرر کام کر رہا ہوں۔ قرآنک گارڈن بوٹینیکل گارڈن کا ایک حصہ ہے، اس میں وہ پودے گروئے جاتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ ایک قرآنک پلانٹ ہے اولیاء یوروپیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پر لگایا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی پلانٹس ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بھی یہاں پر ہم نے گرو کیے ہیں۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ میڈیسنل پلانٹ بھی ہے، اینٹی ایجنگ یہ کام کرتا ہے اس کا۔ اس کی افادیت بھی تھوڑا سا روشن لگی، کیا کیا فوائد ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اس سے کچھ خاص وہ میڈیسنل یوز حاصل کیے جاتے ہیں جو اینٹی ایجنگ کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ میرا نام عبدالرزاق ہے اور یہاں پر میں پی ایچ ڈی بھی کرتا ہوں اور یہاں پر ٹیچنگ بھی کرتا ہوں۔ اور اس پلانٹ کا نام جو ہے یہ باربیرس ڈائسم اس کو کہتے ہیں، اور اس کو پشتوں میں ہم جیلرگے کہتے ہیں، اور یہ اس کا فیملی جو ہے باربیریڈیسی اس کا فیملی ہے، اور یہ بہت ایک اہم پلانٹ ہے میڈیسنل یوز کے حوالے سے۔ اس کو لوگ فوک یوز سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ 2-3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ اینٹی کینسرس ہے، اور دوسرا یہ ہے یہ بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور تیسرا زیادہ تر یہ لوکل گاؤں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ایکسٹرنل اور انٹرنل وانڈز کے لیے، زخموں کے لیے بھی یوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیپیٹائٹس کے لیے بھی لوگ یوز کرتے ہیں۔ نام فواد عالم ہے اور میں اس بوٹینیکل گارڈن میں ایز آئی ٹی مینیجر کام کر رہا ہوں۔ میں جس گارڈن میں کر رہا ہوں اس کا نام ہے میڈیسل گارڈن۔ میڈیسل گارڈن ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن دیں گے کہ گارڈن اور عام پارکوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم عام پارکوں میں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم صرف سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن بوٹینیکل گارڈن ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بوٹینیکل گارڈن میں جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر سیر و تفریح بھی ہوتی ہے، اور ہر تفریح کے ساتھ ساتھ ہم اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ساتھ یہ پلانٹس لگے، پلانٹس کے ساتھ ایک لیبل لگا ہوگا جس میں پلانٹ کا نام، اس کا بوٹینیکل نیم سب کچھ لکھا ہوگا۔ تو یہ ہی ہمارے ساتھ یہ ڈفرینس ہے کہ عام پارکوں میں اور بوٹینیکل گارڈن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جی، اس میں مور دین 500 میڈیسن پلانٹ ہم نے گرو کیے ہے۔ یہ جو میڈیسن پلانٹ ہے پاکستان کے مختلف حصوں سے ہم نے لا کر یہاں ان کی کنزرویشن کی ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ چترال سب ڈویژن مسعود سے سر، اور یہ جو ڈسٹرکٹ چترال ہے یہ ریچ آف میڈیسنل پلانٹس وہاں پائے جاتے ہیں، تو میں نے بذات خود وہاں سے بھی جو چترال کے میڈیسنل پلانٹ ہیں ان کو بھی لا کر یہاں گرو کیا ہے۔ جو مشہور میڈیسنل پلانٹ ہے وہاں جو زیادہ طور پر لوگ یوز کرتے ہیں سر، اس میں سی بکتھرون ہے جس کو ہم ہائپوفی ریمنائٹس کہتے ہیں، ان کو میں نے یہاں لا کر گرو کیا ہے۔ ایفیڈرا جیارڈیانا ہے سر، اس کا لوکل نیم وہاں سمانی ہے، تو وہاں بھی لوکلی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے ایفیڈرین نکلتا ہے جو استھیما کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ پلانٹ میں نے یہاں کنزرو کیا ہے۔ تو یہاں جو میڈیسنل گارڈن ہے جی، اس میں ابھی موجودہ 500 سے زیادہ اسپیشی ہم نے یہاں گرو کیا ہے۔ تو یہ اس طرح ہے کہ جی ہم جو پاکستان کے مختلف حصوں سے جو بھی ہمیں رپورٹ ہوتا ہے، ہم لٹریچر دیکھتے ہیں کہ جی فلاں حصے میں یہ میڈیسنل پلانٹ ہے، تو ہم ان کو لا کر یہاں اپنے میڈیسنل گارڈن میں یہاں گرو کرتے ہیں جی۔ اس کے لیے باقاعدہ ڈبل کیبن گاڑی، ڈرائیور اور درجہ چہارم عملہ بھی منظور ہو چکا تھا۔ 2016 کے بعد اس باغ کا دوسرا رخ شروع ہو جاتا ہے جو اس کی تباہی و بربادی کا منظر پیش کرتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کسی دشمن ملک نے اس پر ہوائی بمباری کر کے اسے تخت و تاراج کیا ہے۔ صوبائی حکومت اور پشاور یونیورسٹی کے درمیان تنازع چل پڑا اور باغ کو ایک سازش کے تحت بند کیا گیا۔ تاہم اس باغ کے نام پر منظور شدہ بجٹ سے تنخواہیں لینے والے BCO ملازمین نے بھی اس کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس باغ کے نام پر بھرتی ملازمین کے جمع غفیر فوج نے بوٹانیکل گارڈن کو لاوارث چھوڑ کر پشاور یونیورسٹی میں آ کر بیٹھ گئے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر عملہ نے 5 سال اس باغ کے نام پر بغیر کسی ڈیوٹی کی تنخواہیں لی ہے۔ اس باغ میں کافی تعداد میں جنگلی حیات بھی تھی جن میں موروں کے مختلف اقسام موجود تھے، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ اس باغ کو چپکے سے آگ لگایا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں تناور درخت جلائے گئے، جنگلی حیات مور وغیرہ بھی مارا گیا، اور باغ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے معروف قانوندان عنایت خان ایڈوکیٹ اس باغ کی تباہی پر قانونی نقطہ نظر سے کچھ یوں تبصرہ کرتے ہیں۔ اور پروزیکیوشن سے زیادہ ان ٹچ رہا ہوں۔ آپ نے جو قانونی بات پوچھی ہے تو ہم اس کو صرف قانونی پس منظر میں آپ کو بتانا چاہیں گے،
उसमें ये है कि जो भी इंसिडेंट होती है उसकी एकदम यानी रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टिंग के बाद अगर वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हो तो उसमें FIR लाज होती है। तो अगर FIR नहीं लाज होती और मतलब पुलिस वाले या मतलब वो लोग नहीं समझते कि इसमें कौन से सेक्शन अप्लाई एप्लीकेबल होती है, तो फिर वो ओपिनियन मांगते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे DPP साहब बैठे होते हैं, वो बड़े कानूनदान है आजकल। वो मतलब जो सुल्तान महमूद साहब है वो इसकी जो ओपिनियन वो प्रिवेलिंग है। अच्छी रिपोर्टिंग के बारे में वो अपनी कॉग्नाइजेबिलिटी अगर वो करके फिर उसको डायरेक्शन कर देते हैं कि इसमें FIR लाज होनी चाहिए और ये मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। फिर भी अगर उसकी ओपिनियन भी प्रिवेल न हो पुलिस स्टेशन कंसर्न में, तो फिर उसके बाद वो बहसे के तहत यानी किसी अदालत में होनी चाहिए कि कार्रवाई हो। लेकिन चूँकि आपका ये जो पर्टिकुलर केस है ये तो स्टेट के बिहार पे हो सकता है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर के जहाँ के पोलिटिकल कार्डर को नुकसान पहुँचाए या वो मिसयूज़ कर रहा है, तो वो ज़ाहिर बात है कि जो ऐसी हालात में जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी हो उसमें पोलिटिकल गार्डन हो, तो उसमें स्टेट की जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वॉल्व होती है, और वो यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको चाहिए कि वो रिपोर्ट कर ले, क्योंकि इसमें तो प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है, लेकिन उसमें फिर बात दूर चली जाती है। इसमें कंप्लेंट पार्टी जो होती है वो उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो होना चाहिए। तो ये हमारी बहुत बदकिस्मती है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में और ऐसे इदारों में जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते। जो कीमती वहाँ पे आपने सामान का जिक्र किया, वहाँ पे जो मतलब उसको डैमेज किया गया है या उससे चोरी की गई है, तो उसमें प्रॉपरली उसको एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और अगर इंक्वायरी के बाद उसमें जो कल्प्रिट्स हो को रिस्पॉन्सिबल बंदे हो वहाँ पे जो उसको ब्रॉड टू जस्टिस करना चाहिए, उस पर FIR लॉज होनी चाहिए। तो FIR कौन से दफ़ों के, तो मेरे ख्याल में अगर एक ऑफेंस होती है थेफ्ट की, इसमें पर्टिकुलर रेफरेंस थेफ्ट का वो हम दे सकते हैं कि 379 जो बिलिंग हाउस ना हो वहाँ से कोई चोरी हो जाए, वहाँ का सामान उन्होंने ले गए हैं, तो उसमें वो हो सकता है कि अगर थेफ्ट 379 PPC पाकिस्तान पेनल कोड का, दूसरा अगर बिलिंग में वो पैरा में हम ले ले तो फिर 380 PPC उसमें वो लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई बाहर से बंदे आए उन्होंने चोरी की हो तो उसके ख़िलाफ़ वो क्रिमिनल ट्रेसपास की भी जो दफ़ात हैं मुनासिब, उसके अलावा 353 और भी ऐसे दफ़ात है जो पाकिस्तान पेनल कोड उसको कवर करती है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, इसमें काफ़ी डिले हुआ है। इन्होंने ख़ुद जो है ना प्रोसिक्यूशन की जो स्टांस है वो वीक कर दी है, और अगर उस पर अब ये रिपोर्टिंग की जाए तो अब भी देर नहीं है। बहरहाल उसमें ये कवर हो सकती है, लेकिन उसको प्रॉपर फोरम पे एप्लीकेशन देनी चाहिए पुलिस स्टेशन कंसर्न में। यानी मेरे ख्याल में इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस का जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, और उसके बाद क्योंकि ये तो ख़ुद नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ये इनसे मिले हुए हों या उनमें जो अक्सर होता है, ये एक बेटर फैक्ट है कि जिस इंस्टीट्यूशन का हेड होता है अक्सर औकात इस तरह होता है कि वो उनके साथ मिल के वो पुर्जे यानी कंप्यूटर्स वगैरह लैब्स के जो सामान है वो घर ले जाके उसके बच्चे उससे खेल लेते हैं, लेकिन वो इसका एहसास नहीं करते ये कि ये कौमी असासा है, इसको होना चाहिए कि ये मतलब कौम के बच्चों पे ये इस तरह खर्च हो कि वो उससे कुछ समझ सके, उससे कुछ नॉलेज हासिल कर सके, एजुकेशन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं है। तो हम ये बहुत अफसोस से कहते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल ये है वीकनेसेस है, वो तो मीडिया पे हर किसी बंदे ने मेरे ख्याल में आजकल तो मीडिया आज़ाद है, उन्होंने हाईलाइट की है, लेकिन हम ये कहते हैं कि होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उसके मुताबिक जो कल्प्रिट्स उसको ब्रॉड टू जस्टिस करना चाहिए। अच्छा, अब इस बाग की तबाही का मंजर भी आपके सामने है। क्लासरूम, दफातर, लेबार्ट्रीज, कैफेटेरिया यानी तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। इससे एयर कंडीशन, पंखे, मशीनरी, सामान, हत्ता की खिड़की, दरवाजे, रोशनदान भी उखाड़ कर नामालूम अफराद ले गए। सितम बलाए सितम ये कि इसके क्लासरूम की इतनी बेहुरमती की गई कि फ़र्श में लगी हुई संगमरमर और दीवारों से टाइल्स भी उखाड़ कर तबाह किया गया। उसके मेन गेट में दीवार के साथ साथ बड़े बड़े जंगले थे। लोहों के इन बड़े बड़े गेटों और दरवाज़ों जंगलों को भी नामालूम हाथों ने फौलादी आरा से काट कर ले गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी। हैरानगी की बात यह है कि यहाँ ये सब तबाही हो रहा था, वहाँ बिल्कुल उसके सामने अज़ाहिल का पुलिस चौकी भी है। अब इस बाग का न तो दरवाज़ा है, न जंगला, न दीवार है, न खिड़की और न क्लासरूम। ये बिल्कुल कई सालों से लावारिस पड़ा हुआ है।
اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہلے سینکڑوں طلبہ طالبات یہاں آ کر تحقیق کیا کرتے تھے، مگر اب یہاں علاقے کے لوگ مال مویشی چراتے ہیں اور انسانوں کی بجائے یہاں جانوروں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کڑی ہوئی گھاس اور جڑیاں ایک جنگل بنا ہوا ہے۔ مقامی لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اب یہ علمی اور تحقیقی مرکز حصول علم کی بجائے نشے اور بعض اوقات غیر اخلاقی فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس باغ میں تباہی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں عملہ ہونے کے باوجود اربوں روپے کی لاگت سے بننے والی اس گارڈن کے دروازے بھی اکاڑ کر لے گئے، مگر نہ تو کسی پر دعوے داری ہوئی اور نہ مقدمہ بنا۔ سننے میں آئے ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر نے اس باغ کے نام پر تنخواہ لینے والے 45 ملازمین کو فارغ کر دیا اور 5 سالوں سے غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والا ڈبل کیبن ڈاٹسن بھی اپنی تحویل میں لے لی ہے۔ تاہم جو مستقل ملازمین ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے اب بھی وہ اس اجڑے ہوئے باغ کے نام پر تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اس باغ سے منسلک طلبہ طالبات اور سماجی کارکنوں نے تحقیقاتی اداروں کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کیا جائے تاکہ اس باغ کو تباہی کے اس نہج پر پہنچانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو کڑی سزا دلوائی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار لوگوں سے مالی طور پر ریکور کر کے اس باغ کو ایک بار پھر اسی طرح آباد کیا جائے جیسا یہ پہلے بنا تھا، اور باٹنی کے طلباء کے لیے اس قومی اثاثے کو مزید تباہی سے بچا کر ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی سرکاری ملازم قومی اثاثوں کو اتنی بے دردی اور دلیری سے تباہ کرنے کا جرت نہ کر سکے۔ واضح ہے کہ اس بوٹانیکل گارڈن کے بجٹ سے تنخواہیں لینے والے بھرتی شدہ ملازمین پچھلے 6 سالوں سے اس باغ میں نہیں آئے، مگر اس کے نام پر باقاعدگی سے تنخواہیں لے رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ یہاں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب یہ باغ اپنے جوبن میں تھا تو اس وقت امریکی ماہر نباتات پروفیسر ڈاکٹر میری الزبتھ اور دیگر غیر ملکی ماہرین نے بھی دورہ کیا تھا۔ پشاور یونیورسٹی باٹنی ڈپارٹمنٹ کا یہ بوٹانیکل گارڈن ہے جو تباہی کا منظر پیش کرتا ہے۔ 2005 میں پشاور یونیورسٹی نے اس کو اس لیے قائم کیا تھا کہ یہاں پہ MSc باٹنی، MPhil، PhD کی سینکڑوں طلبہ طالبات اس سے استفادہ حاصل کرے اور تعلیم حاصل کر سکے، اور پچھلی حکومت میں اس کو بند کیا گیا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل اس سے کھڑکی، دروازے، پنکھے، ایئر کنڈیشن وغیرہ سب کچھ اکاڑ کے لے گئے، اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے بمباری کی ہے۔ اس کے نہ صرف تقریباً کوئی 80-90 لوگ بے روزگار ہو گئے بلکہ سینکڑوں طلبہ بھی تعلیم کے زیور سے محروم ہو گئے۔ سینکڑوں طلبہ طالبات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بوٹانیکل گارڈن کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ ایک طرف لوگوں کو روزگار مل سکے اور دوسری جانب یہاں پہ لوگوں کو، ان کے بچوں کو تعلیم کا موقع میسر ہو، اور یہاں پہ شام کے وقت لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے پکنک منایا کرتے تھے، ان سے 10 روپے 20 روپے ٹکٹ لیتے تھے، اس سے بھی آمدنی ہوتی تھی، وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا۔ تو مقامی لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی رونقیں پھر بحال کیا جائے۔ احمدزادہ غلام فاروقی، وائس آف جرمنی، بوٹانیکل گارڈن ازاخیل نوشہرہ۔